अस्सलामुअलैकुम। मैं आपको सुना रही हूँ रिटायर्ड डीएसपी मलिक सफ़दर हयात की एक ज़बरदस्त क्राइम स्टोरी जिसका नाम है बेजोड़, और ये इसका तीसरा और आखिरी हिस्सा है। कमाल ने अच्छी खासी मार खाने के बाद भी ज़ुबान नहीं खोली थी। कभी कभी मुझे शक होने लगता था कि कमाल का जलाल के कत्ल से कोई ताल्लुक़ नहीं था और वो जो भी कह रहा था सच ही कह रहा था, मगर हम अपने फ़राइज़ से मजबूर होते किसी भी मशकूक बंदे को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और कमाल तो ज़रीना के छिन जाने की वजह से खार खाए बैठा था। मेरा ये दावा है, अगर कत्ल जैसे संगीन जुर्म के मुहर्रिकात का जायज़ा लिया जाए तो ये बात सामने आएगी कि 80% कत्ल औरत की वजह से होते हैं। इसलिए कमाल की ज़ात शक से बाला नहीं हो सकती थी। मेरा तजर्बा मुझे यही बताता था। रहमत बीबी ने मुझे बताया था कि जब अल्लाह दित्ता ने अपने लड़कों के लिए रिश्तों की बात शुरू की थी तो रिफ़त के पेट में शदीद दर्द उठा था। अगर जलाल और कमाल की शादी ज़रीना और कुलसूम से हो जाती तो रिफ़त के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती थी। उसके हाथ में यही लड़के तो थे। उसे ख़दशा था कि रहमत बीबी और चौधरी हशमत अली आहिस्ता आहिस्ता उन्हें हकीकत तस्लीम करने पर माइल कर देंगे, फिर रिफ़त के पास कुछ नहीं बचेगा। चनाचा उसने अपने शौहर अल्लाह दित्ता पर ज़ोर दिया कि जलाल की शादी उसकी भांजी रसिया और रज्जो से कर दी जाए, मगर अल्लाह दित्ता ने उसकी तजवीज़ रद्द करते हुए अपनी मनमानी की थी। रिफ़त को अपनी नाकामी का बहुत मलाल था। रहमत बीबी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि जब रिफ़त की कोई चाल कामयाब ना हुई तो उसने चौधरी हशमत अली की इज़्ज़त उछालने से भी गुरेज़ नहीं किया था और दुल्हनों के कमरे बदलने की शर्मनाक हरकत कर डाली थी। रहमत बीबी को यकीन था कि उसी ने बाद अज़ां अल्लाह दित्ता को कुचला खिलाकर उसकी जान ले ली थी ताकि ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी। मगर पुलिस की तफ्तीश का एक अपना तरीक़ाकार होता है। हम सुनी सुनाई बातों पर कान तो धरते हैं मगर यकीन नहीं करते। यकीन की मंजिल तक पहुंचने के लिए हम अपने अंदाज से तसल्ली करते हैं। थोड़ी देर के बाद एएसआई ग़ुलाम गौस जमील को गिरफ़्तार करके वहां पहुंच गया। उसके साथ जमील की मासी ज़ैनब और उसका शौहर नियाज़ अली भी था। मलिक साहब, आपका अंदाज़ा बिल्कुल ठीक था। जीला सीधा अपनी मासी के पास ही पहुंचा था, लेकिन हम इससे भी पहले वहां पहुंच गए थे। फिर ये जैसे ही घर में दाखिल हुआ हमने फ़ौरन इसे गिरफ़्तार कर लिया। मैंने जीले के मुंह पर एक सन्नाटेदार थप्पड़ रसीद करते हुए गरज कर कहा, कहाँ है वो दरांती जिससे तुमने जलाल का नरखरा काटा था? जनाब, आप क्या कह रहे हैं? वो मासूमियत आमेज़ हैरत से बोला, मैं भाई जलाल का कत्ल क्यों करूँगा? बकवास बंद कर रोए, ये तुम्हारी खाला जी का वाड़ा नहीं है, थाना है। यहाँ आकर तो पत्थर भी बोलने लगते हैं। तुमने जलाल को कत्ल किया है, हमें सब पता चल गया है। नहीं जनाब, आपको किसी ने गलत बताया है। ओए गलत के बच्चे, झूठ बोलता है। मैंने एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके बाएं गाल पर लगा दिया। तुम क्या समझते हो हम तुम्हारी बात का यकीन कर लेंगे? मैं सच कह रहा हूँ थानेदार साहब, आपको किसी ने मेरे खिलाफ भड़का दिया है। क्या ये भी सच है कि तुम ट्यूबवेल का सामान लेने लाहौर गए थे? जी हाँ, मैंने आपको सामान की रसीद भी दे दी थी। तुमने बताया था कि कल सुबह तुमने जलाल को अपनी आंखों से ट्यूबवेल के नीचे नहाते हुए देखा था। मैंने यही कहा था जनाब। तुम और कमाल एक ही कमरे में सोते हो? आहो जी। वो मेरी बात की तह तक ना पहुंच सका और हैरानी से पलकें झपका कर बोला, मैंने आपको यही बताया था जी। और कल रात तुम्हारे गले से तावीज़ गायब हो गया था। उसने इस्बात में सर हिलाया। आजकल ठीक ठाक गर्मी पड़ रही है, पूरा पिंड छतों पर या फिर अपने अपने घरों के सहनों में सो रहा है और तुम दोनों भाई कमरे में सोते हो। उसके चेहरे पर परेशानी नमूदार हुई। कुछ कहने के लिए उसने मुंह खोलना चाहा, फिर इरादा तर्क कर दिया। गुज़श्ता रात तुम तीनों माँ बेटे सहन में सोए थे। मैंने सहन में 3 चारपाइयाँ बिछी देखी थी, मगर हमारे घर में दाखिल होने से पहले ही तुम वहाँ से फ़रार हो गए थे, जबकि तुम तो सुबह देर तक सोने के आदी हो। क्या तुम समझ रहे थे हमसे बचकर भाग जाओगे?
میں نے دانت پیستے ہوئے ایک اور تھپڑ رسید کیا۔ وہ جی میری اصل میں جلدی آنکھ کھل گئی تھی۔ میں رفع حاجت کے لیے کھیتوں میں چلا گیا تھا۔ پھر میں نے سوچا چلو ایک چکر وانڈو کا بھی لگاؤں۔ ویسے تو بھائی کمال مجھے جانے ہی نہیں دیتے۔ مجھے گھمن گھیریوں میں نہ ڈالو۔ تم کوئی جن کی اولاد نہیں ہو کہ گھر سے نکل بھی گئے اور دروازہ اندر سے بند بھی رہا۔ تھانے دار صاحب میں سچ کہہ رہا ہوں، تم ایسے نہیں مانو گے۔ میں نے سینڈو کو بلا لیا، اسے کہا سینڈو اس کی ذرا ٹھیک ٹھاک چترول کر کے میرے پاس لے آؤ۔ سینڈو جمیل کو لے کر ڈرائنگ روم کی طرف چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ واپس آ گیا تو جمیل خاصا نرم دکھائی دے رہا تھا۔ سینڈو نے اس کی خوب آؤ بھگت کی تھی۔ جمیل میرے سامنے گردن جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ سینڈو کو میں نے جانے کا اشارہ کیا، پھر جمیل کی طرف دیکھ کر کہا تم کتنے بجے لاہور کی اس دکان پر پہنچے تھے؟ تقریباً 9 بجے۔ میں چودھری ٹریولز کی بس میں لاہور گیا تھا۔ یہ تو تم پہلے بھی بتا چکے ہو، جو میں پوچھ رہا ہوں بس اس کا جواب دو۔ وہ خاموشی سے میری طرف دیکھنے لگا۔ تمہیں کل دوپہر میں 11 بجے لاہور سے واپس آ جانا چاہیے تھا، پھر شام تک کہاں رہے؟ میں بادشاہی مسجد دیکھنے چلا گیا تھا۔ بادشاہی مسجد دیکھنے میں اتنا وقت صرف نہیں ہوتا۔ تم اور کہاں کہاں گئے تھے؟ بس جی وہیں پر دیر ہو گئی تھی۔ ٹیوب ویل کا سامان تم نے کہاں رکھا ہے؟ ٹیوب ویل کے کمرے میں۔ بے ساختہ اس کے منہ سے نکل گیا۔ پھر بات بناتے ہوئے بولا میرا مطلب ہے ٹیوب ویل کا سارا سامان تو ٹیوب ویل کے کمرے میں ہی رکھا جاتا ہے، مگر کل مجھے اس کا موقع نہیں مل سکا، حالانکہ رات تم نے 2 چکر بھی لگائے تھے۔ وہ جی وہ تو میرے پیٹ میں کچھ گڑبڑ ہو گئی تھی، اس لیے 2 بار کھیتوں کی طرف جانا پڑا تھا۔ یعنی سامان تمہارے گھر میں ہی رکھا ہے؟ آہو جی۔ ٹھیک ہے، تم ابھی ہمارے ساتھ چلو، تمہاری بات کی تصدیق بھی کر لیتے۔ میں نے 2 سپاہیوں کو ساتھ لیا۔ ایک سپاہی نے جیلے کی ہتھکڑی کی زنجیر تھام رکھی تھی۔ ہم تھوڑی دیر میں رفعت کے گھر پہنچ گئے۔ صبح جاتے ہوئے ہم نے یہاں بھی سرکاری تالا ڈال دیا تھا۔ چل جلدی بتا، کہاں رکھا ہے تو نے سامان؟ وہ کچھ دیر تک ہمیں مختلف کمروں میں گھماتا رہا، پھر پریشان ہو کر بولا میں نے تو کل یہیں رکھا تھا جی، پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ تو نے پورے گھر میں رکھا تھا اپنے کچھ لگتے کو؟ مجھے غصہ آنے لگا۔ سیدھی طرح بتا ورنہ چمڑی ادھیڑ لوں گا۔ ٹھیک ٹھیک بتا، کس جگہ رکھا تھا تو نے سامان؟ وہ ہمیں اس کمرے میں لے گیا جہاں اس کے بقول وہ اور کمال دین سوتے تھے۔ پھر ایک پڑھولے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا میں نے تو اس کے اوپر رکھا تھا جی۔ پڑھولے کے اوپر کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اوئے جن کی اولاد، تمہارا سامان بھی کیا جادو کا تھا جو غائب ہو گیا؟ پھر میں نے ایک سپاہی سے کہا ذرا اس کے پڑھولے کے اوپر چڑھ کر تو دیکھو۔ میرے حکم پر سپاہی پڑھولے کے ساتھ رکھے ہوئے لحافوں والے کھٹولے پر چڑھا، پھر وہاں سے لپک کر پڑھولے کے اوپر نظریں دوڑانے لگا۔ ملک صاحب یہاں تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، بس ایک درانتی پڑی ہوئی ہے یہاں۔ درانتی کے نام پر میں چونک اٹھا۔ رک جاؤ، درانتی کو ہاتھ نہیں لگانا۔ پھر میں نے اپنی جیب میں سے رومال نکال کر سپاہی کو دیتے ہوئے کہا بڑی احتیاط کے ساتھ پکڑ کر درانتی کو نیچے لے آؤ۔ سپاہی نیچے اترا۔ اس نے درانتی کو بڑے محتاط انداز میں پکڑ رکھا تھا۔ درانتی کے پھل پر خون جمع ہوا تھا اور اس کی رنگت سیاہی مائل ہو رہی تھی۔ میں نے جمیل کی پیٹھ پر ایک زوردار لات رسید کی۔ وہ لڑکھڑایا مگر سپاہی نے زنجیر کھینچ کر اسے گرنے سے روک لیا۔ میں نے غصے سے اس کے چہرے پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ وہ چیخ چلا رہا تھا اور روتے روتے ایک ہی بات دہرا رہا تھا یہ درانتی کمال کی ہے، یہ درانتی کمال کی ہے۔ معاملہ خاصا پیچیدہ ہو گیا تھا۔ میں اب تک کی تفتیش سے اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ یا تو کمال دین نے زرینہ کے چھن جانے کی وجہ سے انتقاماً اپنے بڑے بھائی جلال کو ہلاک کر دیا تھا اور سوتیلے بھائی جمیل کو پھانسنے کے لیے اس کا تعویذ چرا کر موقع واردات پر پھینک دیا تھا، یا پھر جمیل عرف جیلے نے زمین و جائیداد کے اصول کی خاطر جلال دین کا قصہ تمام کر دیا تھا اور آلہ قتل کو کمال کے کمرے میں چھپا دیا تھا
تاکہ پہلا شک اسی کی طرف جائے۔ اگر کمال کو جلال کے قتل کے باعث پھانسی کی سزا ہو جاتی تو اللہ دتہ کی تمام زمین و جائیداد کی وارث صرف اور صرف رفعت فاطمہ ہی قرار دی جاتی۔ بالفاظ دیگر ہر چیز پر جمیل کا قبضہ ہو جاتا۔ بہرحال قتل انہی دونوں میں سے کسی نے کیا تھا۔ میں نے جیلے کی ماسی زینب اور اس کے شوہر نیاز علی کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ نیاز علی شکل و صورت سے خاصا معقول آدمی نظر آتا تھا۔ اس کی عمر لگ بھگ 35-36 سال ہوگی۔ سر کے بالوں میں سفیدی جھلکنے لگی تھی۔ اس نے باریک تلوار مارکا مونچھیں رکھی ہوئی تھی۔ اس کے برعکس زینب پہلی ہی نظر میں مجھے ایک چالاک اور عیار عورت دکھائی دی تھی۔ وہ ناٹے قد کی ایک فربہ اندام عورت تھی جسے خوبصورت تو نہیں کہا جا سکتا تھا، البتہ اس میں جنس مخالف کے لیے ایک عجیب و غریب کشش میں نے خاص طور پر نوٹ کی تھی۔ اس کا شمار ان عورتوں میں ہوتا تھا جو پہلی نظر میں مرد کو متوجہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ میں نے نیاز علی سے پوچھ گچھ کا ارادہ کیا ہی تھا کہ حوالدار خدا بخش کمرے میں داخل ہوا۔ اس وقت دن کا 1 بج رہا تھا۔ اس کے چہرے پر دبا دبا جوش میں نے پہلی ہی نظر میں محسوس کر لیا۔ میں نے دروازے پر سے آواز لگائی۔ اس نے دروازے پر سے آواز لگائی، ملک صاحب، مسئلہ ہی حل ہو گیا ہے۔ میں جمیل کے ماسٹر ماسی کو نظر انداز کر کے پوری طرح اس کی جانب متوجہ ہو گیا۔ میں نے صبح اسے لاہور بھیجا تھا۔ کیا خبر لائے ہو خدا بخش؟ تمہیں دکان آسانی سے تو مل گئی تھی؟ دکان بھی مل گئی تھی اور دکاندار بھی۔ ملک صاحب، جیلے کو فوراً گرفتار کر لیں۔ بجھارتے مت ڈالو، جمیل اس وقت حوالات میں بند ہے۔ خدا بخش نے اپنی جیب سے کچھ کاغذات نکال کر میری طرف بڑھا دیے۔ خود پڑھ لیں ملک صاحب۔ میں نے بغور ان کاغذات کا معائنہ کیا۔ ایک تو وہی ٹیوب ویل کے سامان کی رسید تھی، دوسرا کاغذ اسی رسید کی کاربن کاپی تھا۔ رسید بک میں سے جب کوئی رسید کاٹ کر دی جاتی ہے تو اس کی کاربن کاپی رسید والی کتاب کے اندر ہی محفوظ رہ جاتی ہے۔ میں نے سوالیہ نظروں سے خدا بخش کی جانب دیکھا۔ سرکار، ذرا رسید کی تاریخ تو دیکھیں۔ میں نے چونک کر تاریخ پر نظر ڈالی اور حیران رہ گیا۔ اصل رسید پر 18 تاریخ درج تھی، مگر حیران کن بات یہ تھی کہ رسید کی کاربن کاپی پر اسی مہینے کی 10 تاریخ کا اندراج تھا۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ رسید پر 10 کے ہندسے کو 18 بنا دیا گیا تھا، اور یہ کوئی مشکل کام بھی نہیں تھا۔ 10 کے صفر کو 8 میں تبدیل کرنا نہایت ہی آسان کام تھا، جو کوئی اناڑی بھی کر سکتا تھا۔ دکاندار نے کیا کہا ہے؟ اس نے 10 تاریخ میں اس سامان کی خریداری کی تصدیق کی ہے جناب۔ اچھا ٹھیک ہے، جمیل کو فوراً یہاں لاؤ۔ خدا بخش گیا اور جمیل کو لے آیا۔ میں نے وہ رسیدیں جمیل کی آنکھوں کے سامنے لہراتے ہوئے سخت لہجے میں پوچھا، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ رسید کو دیکھنے کے بعد اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ بولا، یہ رسید مجھے پھانسنے؟ اوئے بکواس کرتے ہو، ایک تو ہی سچا ہے، تیرے سارے مامے جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ میری طرف دیکھ کر منتیں کرنے لگا۔ میں نے اس کی آہوزاری کو نظر انداز کرتے ہوئے خدا بخش سے کہا، اسے علیحدہ کمرے میں لے جاؤ۔ اگر یہ شرافت سے اقبال جرم کرتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسے چھت سے الٹا لٹکا دو اور سینڈو سے کہو کہ اسے اقبال جرم کروانا ہے۔ جمیل نے باقاعدہ رونا شروع کر دیا، مگر خدا بخش اسے گھسیٹتے ہوئے وہاں سے لے گیا۔ میں نے گرج کر نیاز علی سے پوچھا، کیا جمیل تمہارے گھر پر تھا؟ بات یہ ہے جناب، میں تو پورا دن کوہلو پر ہوتا ہوں۔ اگر یہ آیا بھی ہوگا تو مجھے پتہ نہیں ہے، میں نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ نیاز علی نیاجا تیلی کے نام سے پورے وانڈو میں مشہور تھا۔ میں نے اس کی بیوی سے پوچھا، تم کیا کہتی ہو؟ سنا ہے جمیل تمہارے گھر کے بہت پھیرے لگاتا رہتا تھا۔ پھیرے کیوں نہیں لگائے گا جی، میرا بھانجا ہے، ماسی کے گھر میں آنا جانا کیا جرم ہے؟ وہ الٹا مجھ سے سوال کر رہی تھی۔ نیاز علی نے کہا، میں تو پہلے ہی تمہیں منع کرتا تھا کہ اس بدماش کو زیادہ سر نہ چڑھاؤ۔ اس کا چال چلن مجھے پہلے ہی مشکوک لگتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ یہ ہمیں بھی اپنے ساتھ مصیبت میں پھنسا دے گا۔ مصیبت میں پھنسے ہمارے دشمن،
ہم نے کسی کی دھی بہن نکال لی ہے جو ڈرتے پھریں؟ قتل کرنا کسی کی دھی بہن نکالنے سے زیادہ سنگین جرم ہے، اور تمہارے اس لاڈلے بھانجے نے جلال دین کا خون کر دیا ہے۔ جلال دین کا خون؟ نیاز علی نے خوف زدہ نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ غالباً ابھی تک اسے صورتحال کی نزاکت کا احساس نہیں ہوا تھا۔ وہ لرزتی ہوئی آواز میں اپنی بیوی سے مخاطب ہوا، دیکھ لیا تو نے؟ میں اسی دن کے لیے کہتا تھا۔ تو چپ رہے نیاجے، وہ اپنے شوہر کو ڈانٹ کر بولی، مجھے بات کرنے دے۔ تھانے دار صاحب، آپ میرے معصوم بھانجے پر ظلم کر رہے، میں اوپر تک جاؤں گی۔ بک بک بند کر، اوپر تو اب میں تم لوگوں کو پہنچا کر ہی چھوڑوں گا، آپ ہمارا کیا بگاڑ لیں گے؟ وہ ترکی بترکی بولی، ہم نے بھی چوڑیاں نہیں پہن رکھی۔ وہ میری توقع سے زیادہ تیز عورت ثابت ہو رہی تھی۔ میں نے ایک سپاہی کو بلا کر کہا، اس نے چوڑیاں نہیں پہن رکھی، ذرا اس کو آئینی کڑے پہنا دو، اور ہاں، آج یہ ہماری مہمان رہے گی۔ سپاہی اسے ہتھ کڑی پہنانے لگا تو اس نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ مجبوراً ہتھ کڑی کے بغیر ہی اسے حوالات میں بند کرنا پڑا۔ میرے استفسار پر نیاز علی نے اپنا بیان دے دیا۔ وہ کچھ زیادہ نہیں جانتا تھا، وہ ذات کا تیلی تھا اور زینب سے شادی کر کے بہت پچھتا رہا تھا۔ اس کے 3 بچے تھے، بڑی بیٹی رضیہ اور رجو کی عمر 16 سال تھی، اس سے چھوٹے 2 لڑکے تھے جن کی عمریں 12 اور 10 سال تھیں۔ نیاز علی جمیل کو سخت ناپسند کرتا تھا اور اپنے گھر میں جمیل کی آمد و رفت سے ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی، مگر جمیل کو زینب کی حمایت حاصل تھی۔ جمیل جب رضیہ سے گھل مل کر باتیں کرتا تو نیاز علی کا خون کھول جاتا۔ اس نے جب سختی کی اور جمیل کی آمد پر پابندی لگانا چاہی تو زینب نے بظاہر اس کی بات تسلیم کر لی اور وعدہ کیا کہ وہ اپنے بھانجے کو وہاں آنے کے لیے منع کر دے گی، مگر در حقیقت اس نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا۔ اب جمیل نیاز علی کی غیر موجودگی میں وہاں جانے لگا تھا۔ چند روز پہلے نیاز علی ان در پردہ سرگرمیوں سے آگاہ ہو گیا تھا اور اس نے واشگاف الفاظ میں دھمکی دی تھی کہ آج کے بعد اگر جمیل اس گھر میں نظر آیا تو وہ اسے کوہلو میں ڈال کر اس کا تیل نکال دے گا، پھر خود ہی تھانے میں جا کر اپنے کارنامے کی رپورٹ درج کرائے گا۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ نیاز علی کے گھر میں زینب کی حکمرانی تھی۔ وہ التجا آمیز لہجے میں بولا، ملک صاحب، یہ حرام زادہ اب آپ کے قابو میں آ ہی گیا ہے تو اس کو پھانسی چڑھا دے۔ میرے سینے میں آگ لگی ہوئی ہے، میرے بس میں ہوتا تو میں پٹھے کترنے والے ٹوکے میں اس کے ٹوٹے کر دیتا۔ اس نے بہت اندھیر مچائی ہوئی ہے۔ اور زینب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ ندامت آمیز لہجے میں بولا، اللہ ہر مرد کو ایسی عورت سے محفوظ رکھے۔ اچانک جمیل کی کرب میں ڈوبی ایک چیخ بلند ہوئی۔ نیاز علی نے متوحش نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ میں سمجھ گیا کہ سینڈو نے مرچوں والا فارمولہ شروع کر دیا ہے۔ اکثر لوگوں کو پولیس والوں سے یہ شکایت ہے کہ ہم بے جا تشدد کرتے، اور ہماری تحویل میں ایک بے گناہ آدمی بھی ناکردہ جرائم کا اقرار کر لیتا ہے۔ در حقیقت ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم تشدد تو کرتے ہیں مگر بے جا نہیں بلکہ بجا۔ ایسا کرنے کے لیے ہم مجبور ہوتے۔ عیار قسم کے مجرم، ڈاکو، لٹیرے اور خطرناک قاتل اتنے شریف و نفس نہیں ہوتے کہ جب ان سے پوچھا جائے کہ جرم تم نے کیا ہے تو جواب دیں، ہاں جناب، یہ غلطی مجھ سے ہی سرزد ہو گئی ہے، آپ پہلی غلطی سمجھ کر درگزر کر دیں، آئندہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ نامی گرامی مجرموں سے کچھ معلوم کرنے کے لیے اور حقیقت حال اگلوانے کے لیے ہمیں ہر طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرنا پڑتے ہیں۔ البتہ وہ افراد جو ہماری نظر میں مشکوک ہوتے، ان کے مجرم ہونے کا ہمیں یقین نہیں ہوتا، لیکن وہ جرم کے پس منظر پر روشنی ڈالنے کے لیے مفید ثابت ہو سکتے۔ ایسے لوگوں کی تواضع ہم لاتوں گھونسوں سے کرتے ہیں، اسے آپ تشدد کا نام نہیں دے سکتے۔ ہاں، کبھی کبھار کوئی اندازے کی غلطی کا شکار ہو جائے تو اور بات ہے۔ کچھ ہی دیر کے بعد حوالدار خدا بخش میرے کمرے میں نمودار ہوا۔ ملک صاحب، جیلے کی چیں بول گئی ہے، وہ اپنا بیان لکھوانے پر تیار ہو گیا۔ میں نے ASI غلام غوث کو ساتھ لیا اور جمیل عرف جیلے کے پاس پہنچ گیا۔ اس کی ٹھیک ٹھاک دھلائی ہو چکی تھی، اس نے اٹک اٹک کر اپنے جرم کا اقبال کر لیا تھا۔ میں یہاں اس کے بیان کا خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ زینب نے جمیل کو رضیہ اور رجو ایسے خوبصورت جال میں بری طرح جکڑ رکھا تھا۔ اس نے وعدہ کر رکھا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی جمیل سے کر دے گی۔ یہ کوئی 1 سال پہلے کی بات ہے۔
جمیل اپنی ماسی کے وعدوں پر آنس لگائے بیٹھا تھا۔ پھر جمیل کے سوتیلے بھائیوں کی شادیاں ہو گئیں جو بعد ازاں ناکام ثابت ہوئیں۔ رفعت جلال کے لیے رضیہ کو لانا چاہتی تھی مگر اللہ دتہ نے اس کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ دونوں بہنوں نے خفیہ طور پر اللہ دتہ کے خلاف محاذ بنا لیا تھا۔ زینب دوہری چال چل رہی تھی۔ ایک طرف تو وہ اپنی بہن رفعت کو اللہ دتہ اور اس کے بیٹوں کے خلاف بھڑکا رہی تھی اور دوسری جانب وہ جمیل کو قابو کر رہی تھی۔ سرینا اور کلثوم کے کمرے بدلنے والی اسکیم زینب ہی کی تیار کردہ تھی اور رفعت فاطمہ نے اس کا پورا ساتھ دیا تھا۔ اس طرح وہ اللہ دتہ سے اس بے عزتی کا بدلہ لینا چاہتی تھی جو اللہ دتہ نے اس کی بیٹی کا رشتہ ٹھکرا کر کی تھی۔ دونوں بہنیں قدم بقدم ایک ہی راستے پر چل رہی تھیں مگر دونوں کا انداز جدا تھا۔ زینب منہ پھٹ اور غصہ آور تھی، اس کے برعکس رفعت فاطمہ غیر محسوس انداز میں اپنا کام کر رہی تھی۔ وہ میٹھی چھری کی طرح اندر ہی اندر اپنی ناکامیوں اور نامرادیوں کا انتقام دونوں بھائیوں سے لینا چاہتی تھی۔ رحمت بی بی نے کئی مواقع پر جلال اور کمال کو ان کی سوتیلی ماں کی اصل صورت دکھانے کی کوشش کی تھی مگر ان کی آنکھوں پر رفعت فاطمہ کی محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی، وہ اس کی حقیقی روپ کو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ یہ ساری باتیں مجھے جمیل سے ہی معلوم نہیں ہوئی تھیں بلکہ جب رفعت اور زینب کو پتہ چلا کہ جمیل نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا ہے تو وہ بھی زبان کھولنے پر مجبور ہو گئی تھیں۔ میں نے انہیں امید دلائی کہ اگر وہ سچ بولیں گی تو میں جمیل کی سزا میں کمی کروانے کی کوشش کروں گا، اور انہوں نے میری بات کا یقین کر لیا تھا۔ جب جمیل نے رضیہ سے شادی کا تقاضا شروع کیا تو زینب نے ایک اور چال چلی۔ اس نے جمیل کو تانے دینے شروع کر دیے کہ اس کے پاس اپنا کیا ہے، سب کچھ تو جلال اور کمال کا ہے، وہ کیا دیکھ کر اپنی بیٹی کا ہاتھ اسے تھما دے۔ جمیل نے اس سے پوچھا کہ وہ اس سلسلے میں کیا کرے تو زینب نے بڑے رازدارانہ انداز میں جلال کے قتل کی بات اس کے کان میں ڈال دی۔ سب جانتے تھے کہ کمال اپنے بھائی سے پوری طرح ناراض ہے۔ اگر جلال قتل ہو جاتا تو پہلا شک کمال پر ہی کیا جاتا۔ اس طرح ایک بھائی قتل ہو جاتا اور دوسرے کو پھانسی ہو جاتی۔ جمیل نے اپنی ماں سے ماسی کی فرمائش کا تذکرہ کیا تو اس نے بھی زینب کے منصوبے کی تائید کر دی۔ دراصل یہ دونوں بہنوں کا مشترکہ منصوبہ تھا مگر رفعت در پردہ رہ کر ساری کارروائی کر رہی تھی۔ زمین و جائیداد کی حرص و ہوس کتنی عجیب چیز ہوتی ہے۔ ایک ماں اپنے بیٹے کو قتل ایسے سنگین جرم کی اجازت دینے پر تیار ہو گئی تھی۔ اس کے بعد کہانی بہت سیدھی سادی ہے۔ ٹیوب ویل کے کمرے کی چابی جلال کے پاس رہتی تھی۔ کھیتوں سے واپسی پر وہ خود اپنے ہاتھوں سے کمرے کو تالا لگاتا تھا مگر اس روز دن ہی میں کمرے کی کھڑکی کو جمیل نے کنڈی سے آزاد کر دیا تھا اور دونوں پٹ میں لگے ہوئے کنڈوں کو ایک کمزور دھاگے کی مدد سے اس طرح بند کر دیا تھا کہ وہ بند نظر آئے۔ وقوعے کی صبح رفعت فاطمہ نے جلال اور کمال کے اٹھنے سے پہلے ہی جمیل کو جگا دیا تھا اور وہ بآسانی کھڑکی کے راستے ٹیوب ویل والے کمرے میں پہنچ گیا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں مضبوطی سے ایک رینچ تھام رکھا تھا اور جلال کا انتظار کر رہا تھا۔ پھر جیسے ہی جلال دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا، جمیل نے بھاری رینچ کا وار اس کے سر کے پچھلے حصے پر کیا۔ جلال اس ناگہانی افتاد کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ پٹ سے زمین پر گرا۔ بعد ازاں جمیل نے کمال کی درانتی سے اس کا گلا کاٹ ڈالا، پھر اس درانتی کو کمال کے کمرے میں رکھے ہوئے پڑھولے کے اوپر ڈال دیا تاکہ پورا شک کمال پر آئے۔ اس کارروائی کے دوران بھی اس کے گلے کا تعویذ بھی ٹیوب ویل والے کمرے میں گر گیا تھا جس کا اسے بالکل احساس نہ ہوا۔ موقع واردات سے عدم موجودگی ثابت کرنے کے لیے اس نے ایک مضبوط ثبوت تیار کر لیا۔ 10 تاریخ کو خریدے ہوئے سامان کی رسید کو اس نے 18 تاریخ کی رسید بنا لیا تھا مگر جب میں نے وہ رسید اپنے پاس رکھ لی تو وہ پریشان ہو گیا۔ وہ بیان دے چکا تھا کہ ٹیوب ویل کا وہ سامان اس نے گھر میں رکھا ہے۔ اب کسی نہ کسی طرح اس سامان کو ٹیوب ویل کے کمرے سے نکال کر گھر میں لانا چاہتا تھا۔ اسی سلسلے میں وہ 2 بار کمرے کے پاس منڈلاتا ہوا پایا گیا تھا مگر اسے کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ پھر صبح ہی صبح اپنے دروازے پر پولیس کو دیکھ کر وہ حواس باختہ ہو گیا اور چھت کے راستے فرار ہو گیا۔ کیس اپنی جگہ مکمل تھا۔ میں نے ضروری کارروائی کر کے دوسرے روز عدالت میں چالان پیش کر دیا۔
کمال الدین کو میں نے اسی وقت چھوڑ دیا تھا، البتہ رفعت فاطمہ اور زینب کو جمیل کے ساتھ ہی عدالت میں لے گیا تھا۔ یہ مقدمہ کوئی 2.5 سال تک سیشن کورٹ میں چلتا رہا۔ پھر عدالت نے جمیل عرف جیلا کو عمر قید کی سزا سنا دی تھی۔ رفعت فاطمہ اور زینب کو شریک جرم کی حیثیت سے 2 سال قید کی سزا ہوئی تھی۔ اس واقعے کے کوئی 1 سال بعد ایک روز اچانک کمال الدین کو میں نے تھانے میں دیکھا۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میں تو اسے کب کا بھول چکا تھا۔ میں نے اس کی آمد کی وجہ دریافت کی تو وہ مسکرا کر بولا، ملک صاحب، آنے والے چاند کی 14 تاریخ کو میری شادی ہے۔ میں آپ کو شادی میں شرکت کی دعوت دینے آیا ہوں۔ تمہاری شادی؟ جی ہاں ملک صاحب، میری شادی ہو رہی ہے۔ کیا آپ کو یقین نہیں آ رہا؟ کس سے ہو رہی ہے تمہاری شادی؟ زرینہ سے۔ چودھری پھپھا نے اپنی ضد چھوڑ دیے اور بھا جلال کی بیوہ سے میرا نکاح کرنے پر تیار ہو گئے۔ کلثوم 8 ماہ پہلے ہیضے کا شکار ہو گئی۔ وہ جانے اور بھی کیا کچھ کہتا رہا، مگر مجھے اس کے صرف آخری الفاظ ہی سنائی دیے۔ آپ ضرور آئیے گا ملک صاحب، میں آپ کا انتظار کروں گا۔ مجھے اس روز یقین ہو گیا تھا کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے۔ مجھے آج تک اس بات کا افسوس ہے کہ میں کمال الدین کی شادی میں شرکت نہیں کر سکا تھا، کیونکہ اسی ہفتے میری پوسٹنگ ضلع جھنگ کے ایک تھانے میں ہو گئی تھی۔ یوں یہ زبردست کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جانے خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اگر یہ کہانی یا میرا انداز آپ کو پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ کیجئے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔